हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं कुछ कहानियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। पहली कहानी है अमेरिका की। एक लड़की की कहानी है। कहती हैं कि मैंने अभी कॉलेज ज्वाइन ही किया था और क्लासेस शुरू ही हुई थी, तो मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिए। ये बहुत ही आउटगोइंग किस्म की लड़की थी, बहुत जल्दी फ्रेंड्स वगैरह बना लिया करती थी। तो पहले ही हफ्ते इन्होंने अपनी क्लास के बहुत सारे फ्रेंड्स जो है अपने ग्रुप में शामिल कर लिए। मगर इनकी क्लास में एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही वियर्ड एक्ट करती थी, बहुत ही स्ट्रेंजली एक्ट करती थी। वो हमेशा काले कपड़े पहनती थी, काली लिपस्टिक लगाती थी और काली नेल पॉलिश लगाती थी और ख़ामोश अकेली बैठी रहती थी। उसकी बहुत कम सहेलियां थीं, यहाँ तक कि ना होने के बराबर। कोई भी उससे बात नहीं करता था। तो इन्होंने उसको अप्रोच किया और बहुत ही जल्द वो भी इनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो ये स्टडी वगैरह एक साथ किया करती थीं, कैंटीन में जाके लंच वगैरह करना एक साथ, ब्रेक पे जाना एक साथ। तो एक दिन इनकी उस फ्रेंड ने कहा कि हमारा टेस्ट आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्यों ना तुम मेरे घर आओ और हम बैठ के इकट्ठा स्टडी करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। एक दिन इन्होंने सेट कर लिया। तो ये अपने फ्रेंड के घर गईं और देखकर बहुत अजीब सा लगा कि इनकी फ्रेंड का घर जो है बहुत ही ओल्ड स्टाइल, विक्टोरियन स्टाइल का घर था। लकड़ी का बना हुआ था, 2 फ्लोर का मकान था। तो इन्होंने जाके दरवाज़े पे नॉक की। इनकी फ्रेंड ऊपर वाले फ्लोर पर थी। उन्होंने खिड़की में से इसको आवाज़ दी कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम ऊपर आ जाओ। कहती हैं कि मैं जैसे ही उस घर में दाखिल हुई तो मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी, एक अजीब सा घुटन का एहसास होने लगा। खैर मैंने इसको इग्नोर किया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है, कोई हमारी बातें सुन रहा है, कोई विस्पर कर रहा है, कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने इस बात को भी इग्नोर किया। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गईं। सामने ही इनकी फ्रेंड का कमरा था। ये कमरे में दाखिल हुई, अपने दोस्त से मिली, बातें बातें की। तो इन्होंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मैं, क्या तुम्हारे घर में हमारे अलावा भी कोई और है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों ही हैं अभी इस वक्त इस घर में, क्योंकि मेरी मदर जो है वो काम पर गई हुई हैं। तो इन्होंने बताया कि जब मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई विस्पर करने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तो इनकी जो स्ट्रेंज फ्रेंड थी वो हंसने लगी। कहती हैं हाँ, वो बूढ़ी औरत होगी जो यहाँ कई साल पहले मर गई थी। ये सुनना था कि इनकी हालत ख़राब। इन्होंने कहा कि क्या कह रही हो, कौन मर गया था? तो फिर इनकी फ्रेंड ने बताया कि बहुत अरसा पहले यहाँ पे कपल रहा करता था, ओल्ड कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो जो खातून थी वो इस घर में अकेला रहने लगी। उनके कोई बच्चे वगैरह भी नहीं थे। तो एक दिन वो सीढ़ियों से उतरने की कोशिश कर रही थी कि उनका पाँव फिसला और सीढ़ियों के ऊपर उनकी डेथ हो गई। और आज भी उनकी रूह जो है इस घर में भटकती है। कभी कभी मुझे नज़र भी आती है, कभी कभी मुझसे बातें भी करती है। तो ये इनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुई। खैर इनकी दोस्त ने कहा कि तुम बैठो, बुक्स वगैरह खोलो, मैं नीचे जाके कुछ स्नैक्स वगैरह ले आती हूँ। हम स्नैक्स भी खाएंगे और साथ में स्टडी भी करेंगे। तो ये उसके बेड पर बैठ गई और इनके बिल्कुल सामने टीवी रखा हुआ था, पुराने किस्म का टीवी। आपको शायद मालूम ना हो, बहुत बड़ा टीवी हुआ करता था और उसकी जो स्क्रीन थी वो शीशे की हुआ करती थी। टीवी बंद था। ये टीवी के सामने बैठी हुई थी
اور اچانک ان کو ٹی وی کے اندر ایک ریفلیکشن نظر آیا، ایک سایہ جو بالکل دروازے کے اندر کھڑا تھا۔ تو یہ دیکھ کر بہت گھبرائیں، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، یہ ٹی وی کے اندر ہی دیکھنے لگیں اور غور سے نظریں جما کے بیٹھ گئیں۔ تو ان کو صاف نظر آیا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے سفید کپڑوں میں۔ یہ سمجھ گئیں شاید یہ اسی عورت کی اسپرٹ ہے۔ انہوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ کیا تم وہی عورت ہو جس کی موت اس گھر میں ہوئی تھی؟ کیا تم میرے ساتھ بات کر سکتی ہو؟ کیا تم میری فرینڈ بن سکتی ہو؟ یہ ان کی بہت بڑی جو بھول تھی۔ پیرانارمل میں اس کو کہتے ہیں انویٹیشن، یعنی کہ جب بھی آپ کسی ایسی چیز سے انکاؤنٹر کریں، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے، کبھی بھی اس کو انویٹیشن نہ دیں، یعنی کہ کبھی اس کو اجازت نہ دیں اپنی زندگی میں داخل ہونے کی، آپ کو چھونے کی، آپ سے بات کرنے کی یا آپ کو ہاتھ لگانے کی۔ یہ آپ ان کو کھلی انویٹیشن یا اجازت دے رہے ہیں، پھر ایسی چیزوں کو اجازت مل جاتی ہے آپ کے اوپر حاوی ہونے کی۔ خیر انہوں نے نادانی میں ایسا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا اور ان کو محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ بستر کے اوپر کوئی بیٹھا ہے، جیسے بستر تھوڑا سا نیچے بیٹھا ہو۔ ان کو احساس ہوا، انہوں نے تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی کوشش کی تو ان کی کان کے اوپر وسپر سی ہوئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ بول رہا ہو۔ یہ گھبرا کے اٹھیں اور بھاگ کے نیچے گئی، اپنے دوست کو بتایا تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ خیر بات جو ہے اگنور کر دی گئی، وہ دونوں اوپر آئیں، اسٹڈی کرنے لگیں۔ کہتی ہیں کہ پھر میں اپنے گھر چلی گئی۔ اس رات میرے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں۔ میں سوتی تھی تو کوئی لگتا تھا کہ کوئی میری چادر کھینچ رہا ہے، کوئی میرے بلینکٹ کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے تکیہ اپنے منہ کے اوپر رکھ کے سوتی تھی تو کوئی لگتا تھا کہ کوئی میرے تکیے کو کھینچ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساری رات مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی وسپرنگ ہو رہی ہے، کوئی بات کر رہا ہے۔ خیر چیزیں بڑھتی گئیں، کمرے کی جو لائٹیں ہیں وہ آن اینڈ آف ہونا شروع ہو گئیں، دروازے جو ہیں ایز یوزول اوپن ہو جاتے، کلوز ہو جاتے، جیسے بالکل وہ اپنے گھر میں اکیلی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی اور رہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد رات کو جو ہے ان کو پیرالائز جو ہے سلیپ پیرالائسس کا بھی اٹیک ہونے لگا۔ ان کے ہاتھوں پہ کچھ نشانات نظر آنے لگے، کٹس وغیرہ کے، جیسے کسی نے پکڑا ہوا ہے ان کو۔ یہ بہت پریشان تھی، بہت اس تکلیف میں مبتلا تھیں۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور وہ ان کا بہت اچھا دوست بن گیا، ایک طرح سے بیسٹ فرینڈ بن گیا۔ تو انہوں نے ساری باتیں اس کو بتائیں تو اس نے کہا کہ ہمیں کوئی پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے۔ انہوں نے گوگل کرنا شروع کر دیا۔ گوگل کے اوپر کچھ ایسے ریمیڈیز، ایسے ٹوٹکے لکھے ہوئے تھے، آپ اپنے گھر میں ہولی واٹر کا سپرے کریں اور سیج وغیرہ جلائیں۔ سیج وغیرہ جو ہے وہ پتے ہوتے ہیں، خشک پتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اردو لینگویج میں شاید بیری کے پتے کہتے ہیں۔ اس کو جلا کے آپ اپنے ارد گرد دھونی دیں، اپنے گھر میں دھونی دیں، جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہو وہ وہاں سے نکل جائے۔ کہتی ہیں اس نے بھی کام نہیں کیا۔ پھر ہم نے جو چرچ کے جو پریسٹ ہیں، ہم نے ان سے بھی مدد مانگنے کی کوشش کی۔ ایک دو دفعہ پریسٹ بھی ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے بھی ہولی واٹر کا سپرے کیا، چھڑکاؤ کیا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے آج تک میرے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ ایسی جو اسپرٹ اکثر آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے، ان کو اتنی آسانی سے بھگایا نہیں جا سکتا، باقاعدہ ایکسرسزم کیا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں آپ کی جان چھوڑتی ہیں۔ اور یہاں پہ امریکہ میں ایکسرسسٹ جو ہیں، جو رقیہ وغیرہ کرتے ہیں اور ایسی چیزوں سے نجات دلاتے ہیں، اتنی آسانی سے نہیں ملتے۔ کہتی ہیں کہ وہ میری بہت بڑی مسٹیک تھی کہ میں نے اس عورت کو انویٹیشن دیا، مجھ سے بات کرنے کی جو اس کو اجازت دی، اس کے بعد یہ چیز جو ہے میرے ساتھ چپٹی ہوئی ہے اور میں بہت ہی اذیت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی بھی امریکہ کی ہے۔ یہ کہانی ہے شینن کی۔ شینن کہتی ہیں
کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں 14-15 سال کی تھی اور میری ماں مجھ پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ ہر وقت مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، ابیوسو لینگویج استعمال کرنا اور وغیرہ وغیرہ، جتنا بھی ظلم کر سکتی تھی میری ماں میرے اوپر کیا کرتی تھی۔ میری ماں کی بہت بری ہیبٹ تھی کہ وہ صبح صبح شراب پینا شروع کر دیتی اور سارا دن نشے کی حالت میں میرے اوپر ظلم کرتی۔ کبھی کبھی وہ ایسا کرتی کہ مجھے گھسیٹ کر کمرے میں لے جاتی اور کرسی کے اوپر بٹھا کر میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیتی۔ اگر میں چلانا چاہتی، چیخنا چاہتی تو میرے منہ کے اندر کپڑا ڈال کے باندھ دیتی۔ جب میرے والد گھر آتے وہ میری ماں سے بہت لڑتے اور پھر مجھے اس اذیت سے نجات دلاتے۔ شرن کہتی ہیں کہ میں اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے میں گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں گی۔ کہتی ہیں کہ میں 18 سال کی ہوئی اور میں نے آخر یہ ڈیسیژن لے لیا اور میں گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، دوسری اسٹیٹ چلی گئی۔ وہاں پہ بہت ساری چھوٹی جابز کرتی رہی، آڈ جابز کرتی رہی، جیسے پیزا کی جاب کی، پیزا ڈیلیوری کی جاب کی، ریسٹورنٹ میں ویٹری کی، پھر اس کے بعد فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹ میں بھی کام کیا۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، میں اسی طرح اکیلی رہتی تھی وہاں پر۔ اس دوران کسی جاب پر ان کی ملاقات کسی لڑکے سے ہوئی، دونوں میں پیار ہوا اور انہوں نے انگیجمنٹ کر لی۔ کہتی ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے اس کی زندگی بھی کچھ اسی طرح کی تھی، اس کے گھر کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے، اس کے پیرنٹس میں بھی بہت لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، تو یہ بھی اپنے گھر سے بھاگ کے اپنی زندگی بنانے کے لیے نکلا تھا۔ اس لڑکے کو بھی بہت عادت تھی پینے پلانے کی، ہارڈ ورکنگ تھا، کام کرتا تھا لیکن پیتا پلاتا تھا، لیکن میرے ساتھ بہت نائس تھا۔ ہماری بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، ہم سٹی میں رہتے تھے، کام کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہ سٹی کی لائف چھوڑ کے کہیں دور جنگلوں میں کوئی گھر لے کے وہاں پہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہم نے اس شہر کی زندگی میں، اس ہسل بسل میں نہیں رہنا۔ تو خیر انہوں نے کوئی گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک گھر ملا، کافی شہر سے باہر تھا، درختوں سے گھنا ہوا درخت، آگے پیچھے بہت بڑا لینڈ تھا۔ تو وہاں پہ ایک کاٹیج تھا، ایک لکڑی کا پرانا سا گھر سستا مل گیا تو ہم نے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ شینن کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے ابھی کام شروع نہیں کیا تھا، میں گھر میں ہی رہتی تھی اور میرا جو بوائے فرینڈ ہے یا فیانسے ہے وہ شہر جایا کرتا تھا اور کام کیا کرتا تھا، وہ مکینک تھا، بہت ہی سخت جاب ہوتی تھی، سارا دن کام کر کے گھر آتا تھا، پھر ریلیکس کر کے تھوڑا سا پینا پلانا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا اور میوزک سننا وغیرہ وغیرہ۔ شن کہتی ہیں کہ اس دوران جب میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی مجھے بہت ہی ویئرڈ فیل ہونا شروع ہو گیا، مجھے کچھ سائے نظر آنا شروع ہو گئے، جیسے سائے جو ہیں پورے گھر میں گھوم رہے ہیں اور ایک عورت کی شکل میں گھوم رہے ہیں، اور وہ سائے جو ہیں ایک جگہ سے آتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر ایک دیوار میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی انٹیوشن کی حامل تھی، یعنی کہ مجھے ایسی چیزوں کے معاملے میں بہت حساس تھی، شاید ماں کے ظلم نے مجھے بہت حساس بنا دیا تھا۔ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سائے اتنے کلیئر ہو گئے کہ مجھے صاف نظر آتا تھا کہ عورت جو ہے وہ چلتے ہوئے جا رہی ہے اور سامنے والی دیوار کے اندر جا کے غائب ہو جاتی ہے۔ میں بہت پریشان، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے میری کانوں نے وہ آوازیں سننا شروع کر دیں جو پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھیں، جیسے عورتوں کا چیخنا، چلانا، بلڈ جیسی آوازیں آتی تھیں، پھر اس کے بعد رونا، چیخنا، اس طرح کی آوازیں مجھے آنا شروع ہو گئیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ جو میرا گھر ہے کچھ معاملات ہیں، یہ ہانٹڈ ہے۔ ان کی ایک سائیکک فرینڈ تھی، انہوں نے اپنی سائیکک فرینڈ کو کال کی، اس نے بتایا فون پر کہ لگتا ہے کہ تمہارا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ہانٹڈ ہے۔ جب ان کے بوائے فرینڈ یا فیانسے گھر آئے تو انہوں نے سب معاملہ جو ہے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ پچھلے کافی دنوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو
ان کے جو فیانسے تھے وہ کافی پیے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ انہوں نے اپنی چین سا جو ہے وہ سٹارٹ کی اور کہتے ہیں کہ وہ کون سی دیوار تھی مجھے بتاؤ۔ تو شہر نے بتایا کہ یہ کچن کے سامنے والی جو دیوار ہے، میں نے سارے شیڈوز اسی دیوار کے اندر جاتے ہوئے اور غائب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، چین سا سے وہاں پہ اس دیوار کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اتنا بڑا سوراخ کر دیا کہ اندر جھانکا جا سکتا تھا اور اندر جایا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس دیوار کو گرایا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، اندر سے ایک شدید قسم کی بدبو جو ہے وہ ایک بھپکا سا اٹھا، جیسے کوئی گوشت کئی دنوں سے کئی مہینوں سے سڑ رہا ہو۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد شینن نے کہا کہ اندر نہیں جانا، مجھے بہت ہی خطرناک چیز لگ رہی ہے، کوئی عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے۔ خیر جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا ان کے فیانسے نے، تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ فرش کے اوپر ایک چھوٹا سا سنک بنا ہوا تھا، اس کے اوپر بہت ہی پرانا خون جمع ہوا تھا، اور چھت کے اوپر ایک راڈ لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کچھ ہکس لٹک رہی تھی، ایسی ہک جو کسائی وغیرہ جو ہے بکرے وغیرہ مرغی وغیرہ لٹکانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ بہت ہی عجیب ویئرڈ سی سچویشن تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہاں پہ کوئی سیکریفائس کیا گیا ہے، کسی کی قربانی دی گئی ہے۔ تو ان کے بوائے فرینڈ نے کہا کہ میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ اندر اور کیا ہے، شاید کچھ اور ایویڈنس مل جائے۔ شینن اس کو بہت روک رہی تھی لیکن وہ نہیں مانے، وہ اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے تو ان کی حالت غیر ہو گئی، ان کا پورا جسم کانپنے لگا، پورا جسم اکڑ گیا، سر گردن پیچھے ہو گئی، آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور کانپنے لگے۔ شینن نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کو پکڑ کے کسی طرح باہر لائیں اور گھسیٹ کے اس کو بیڈ روم میں لے گئی اور وہاں پہ لٹا دیا۔ کہتی ہیں کہ میرا فیانسے تقریباً 2 دن بخار میں جلتا رہا، آخر کار اس کو ہوش آئی، اٹھتے ساتھ ہی اس نے بہت ہی عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس گھر کو بلڈ چاہیے، اس گھر کو بلڈ چاہیے، میں مرڈر کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا، میں مار دوں گا سب کو، یا پھر کوئی مجھے مار رہا ہے، مجھے کوئی قتل کر رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ اور اچانک سے ان کی آواز عورتوں میں تبدیل ہو جاتی تھی، اچانک ان کی آواز بچوں میں تبدیل ہو جاتی تھی، ان کی آواز جو ہے لمحہ بلمحہ چینج ہوتی چلی جاتی تھی۔ اچھا شینن سمجھ گئی کہ شاید کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے اس کے ساتھ جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی سائیکک فرینڈ کو فون کیا، تو ان کی فرینڈ نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا جو فیانسے ہے وہ پوزیسڈ ہو گیا ہے، تم جو ہے صبح کسی چرچ میں کال کرو کہ کوئی آ کے ان کا ایکسرسزم کرے، یعنی رقیہ وغیرہ کرے، اس چیز کو نکالے۔ کہتی ہیں کہ دوسرے دن سارا دن میں نے اسی کام میں لگا دیے کہ میں جتنے بھی شہر کے چرچ تھے میں نے ان کو کال کی، تو ہر جگہ سے مجھے انکار ہی ملا۔ تو ایک جو صاحب تھے چرچ والے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے اتنی جلدی آپ کو کوئی پریسٹ نہیں ملے گا، اس کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں، اس کا ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے میڈیکل رپورٹ لانی پڑے گی کہ آپ کے جو فیانسے ہے وہ میڈیکلی فٹ ہیں، ان کو کوئی دماغی جو ہے پریشانی یا کوئی خلل نہیں ہے۔ پھر وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے ہم چرچ میں سبمٹ کرتے ہیں، پھر چرچ کے جو ہائر آرکی ہیں وہ پوائنٹ کرتے ہیں کسی پریسٹ کو، اور پتہ نہیں یہ پریسٹ کہاں پر ہو، کہاں سے آئے، اس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو ہوتا ہے نا کہ مسجد کے مولوی صاحب آتے ہیں، وہ رقیہ کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں اور جن جو ہے بھاگ جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں بہت بلیسنگ ہے۔ لیکن یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے۔ خیر اس رات جو ہے ان کے بوائے فرینڈ کی فیانسے کی حالت اور خراب ہو گئی، وہ دیواروں کو ٹکرے مارنے لگے، ان کے جسم کے اوپر خون کے کٹس نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ سمجھ گئی تھیں کہ اب یہ کوئی ہاسپٹل والی سچویشن تو ہے نہیں، اب میں کیا کروں۔ اسی دوران جو ہے ان کے فیانسے گھر سے باہر نکلے، انہوں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور بھگا دی۔ یہ جو ہیں اس کے پیچھے بھاگی، ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت دور جا چکے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے گاڑی
स्ट्रेट درخت کے ساتھ ٹکرائی، ہیڈ آن کولیجن، اور اس کی موت وہیں پر ہو گئی۔ کہتی ہیں بہت پریشانی ہوئی، بہت دکھ ہوا۔ پھر 5-6 دن کے بعد میں نے اپنی فرینڈ جو سائیکک فرینڈ ہے ان کو کہا کہ پلیز آؤ میری مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں، دیکھو اس گھر میں کیا ہے۔ ان کی فرینڈ جو آئیں جو سائیکک تھیں، انہوں نے گھر میں آتے ساتھ ہی کچھ دیکھا۔ کہتی ہیں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے یہاں پہ کوئی ایسا شخص رہتا تھا جو ہیومن سیکریفائس کرتا تھا، وہ لوگوں کو اغوا کرتا تھا، ان کو ٹورچر کرتا تھا، ان کو مارتا تھا اور ان کی لاشوں کو اس کمرے میں دبا دیتا تھا اور یہیں پہ ان کو ختم کر دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوا کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں گیا کوئی پتہ نہیں، لیکن ابھی تک وہ لوگ جو مرے ہیں ان کی اسپرٹس وغیرہ ابھی بھی اس گھر کو ہانٹ کر رہی ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ پھر اس گھر میں میرے لیے رہنا تو ناممکن تھا، میں نے اس کو گھر کو چھوڑا، بیچا، پھر وہاں سے موو ہو کے میں کہیں اور چلی گئی۔ تو یہ ایک سٹوری، ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ ہم نے نیا ایک گھر شفٹ کیا، یہ کرائے کا گھر تھا۔ یہ پہلا دن تھا ہمارا اس گھر میں۔ ہر جگہ سامان بکھرا پڑا تھا، نہ تو کوئی کچن سیٹ کیا گیا تھا، نہ کسی کا بیڈ روم سیٹ کیا گیا تھا۔ سارا سامان جو ہے فرنٹ لیونگ روم میں ہی پڑا تھا۔ میرے بھائی نے صبح کہا کہ ایسے کرتا ہوں میں جا کے ناشتہ لے آتا ہوں، پہلے ناشتہ کریں گے پھر اس کے بعد گھر کی سیٹنگ سٹارٹ کریں گے۔ کہتی ہیں کہ میرے بھائی گھر سے باہر نکلے تو گھر کے باہر ایک مولانا صاحب، ایک بزرگ ملے۔ وہ لگتا تھا کہ وہ اس محلے کے ہی رہنے والے ہیں، یعنی اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں۔ میرے بھائی نے بتایا کہ جیسے ہی وہ شخص میرے سامنے آیا تو مسکرا کے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ نئے آئے ہو میاں؟ تو میرے بھائی نے کہا جی ہمارا یہ پہلا دن ہے۔ تو پھر وہ صاحب مسکرا کے بولے کہ کتنا عرصہ رہنے کا ارادہ ہے؟ تو میرے بھائی کو بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیسا سوال ہے۔ تو میرے بھائی نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ صاحب بولے کہ بھائی بہت آئے، کچھ ہی دن رہے اور بھاگ گئے۔ تو میرے بھائی نے دوبارہ پوچھا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بہت جلد سمجھ جاؤ گے۔ وہ آگے چلے گئے۔ میرے بھائی نے بات کو آئی گئی کیا اور بھول کے ناشتہ لینے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنے کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور ہمیں یہ سٹرینج انسیڈنٹ جو ہے سنایا۔ ہم یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم بھول گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے جو ہے اپنی والدہ کا کمرہ سیٹ کیا، کچن سیٹ کیا اور ہم نے اپنا ایک کمرہ سیٹ کر لیا۔ ابھی میرے بھائی کا کمرہ سیٹ نہیں ہوا تھا، تو پہلی رات ہم تینوں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سوئے اور ہماری والدہ جو ہیں وہ اپنے کمرے میں سوئی۔ کہتی ہیں کہ ابھی رات کے 12-1 ہی بجے ہوں گے کہ ہمارے دروازے کے باہر نوک ہونا شروع ہو گئی۔ تو ہم سارے اٹھ کے بیٹھ گئے کہ شاید والدہ ہیں۔ ہم نے دروازہ کھولا تو باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ہم گئے، دیکھا تو والدہ تو اپنے بستر کے اوپر سو رہی تھیں۔ ہم بہت حیران پریشان ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ نوک کس نے کی؟ شاید ہو سکتا ہے ہمارا کوئی وہم ہو، خیال ہو۔ ہم دوبارہ سو گئے۔ دوسرے دن ہم نے اپنے بھائی کا کمرہ بھی سیٹ کر دیا۔ اب دوسری رات جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنے کمرے میں سوئے، ہم دونوں بہنیں اپنے بیڈ میں اور میری والدہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں سونے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ اسی ٹائم تقریباً رات کے 12-1 بجے میری والدہ کے کمرے پہ نوک ہونا شروع ہو گئی اور میری والدہ نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا کون ہے، کیا ہے؟ ہم تینوں کی آنکھ کھل گئی۔ ہم بھاگ کے جو ہے والدہ کے کمرے میں گئے تو والدہ نے کہا کہ بھئی میرے کمرے پہ نوک کیوں کر رہے تھے، کیا چاہیے؟ تو ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ اب ہم بہت گھبرائے
کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ حالات بگڑتے گئے، ہم سارے لیونگ روم میں ہوتے تھے یا کمرے میں ہوتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کچن میں ہے، کوئی برتن گرا رہا ہے، کوئی پکا رہا ہے، کوئی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم دونوں بہنیں جا کے دیکھتیں تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر رات کو جو ہے ہر ایک کا دروازہ کھٹکنے لگا، کبھی بھائی کا دروازہ کھٹکنے لگا، کوئی ہماری کمرے کا دروازہ، کبھی ماں کے کمرے کا دروازہ ناک ہونے لگا۔ ہم اس چیز سے بہت ہی پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہمیں شیڈوز وغیرہ نظر آنے لگے، چلتے پھرتے جو ہے احساس ہونے لگا کہ وہاں پہ کوئی اور ہے۔ تو ہمارے امی نے کہا کہ بھائی کو کہ جا کے کسی کو بلا کے لاؤ، دیکھا تو جائے کہ اس گھر میں کیا ہے۔ تو میرے بھائی گئے وہاں پہ، کسی کو لائے تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کے گھر بہت اثرات ہیں، جتنا جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائی نے مجبوری بتائی کہ مولانا صاحب میں تنخواہ پر ہوں، اور جتنی تنخواہ تھی، جتنے پیسے تھے، ہم نے تو اس کا ایڈوانس دے دیا، کرایہ دے دیا، اب ہم اتنی جلدی شفٹ نہیں ہو سکتے۔ تو مولانا صاحب نے ہمیں 2 تعویذ دیے بہنوں کے لیے کہ یہ بہنیں ہیں، ان کے اوپر حفاظت بہت ضروری ہے، ان کو یہ تعویذ پہننے چاہیے، جب تک اس گھر میں ہیں ان تعویذ کو پہن کے رکھیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ہم سوتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں نے امی کے کمرے میں سونا شروع کر دیا، اور ایسا ہوتا تھا کہ رات کو 3-4 دفعہ امی کا دروازہ جو ہے باہر سے ناک ہوتا تھا۔ ہم تینوں اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، والدہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے تھے۔ ہم یہ دعا کرتے تھے کہ جلدی سے بھائی کی جو ہے تنخواہ آئے اور وہ تھوڑا سا اور ایڈوانس وغیرہ لے کے ہم اس گھر سے نکلیں۔ اس دوران میرے بھائی نے جو ہے مالک مکان کو بھی بلایا، اس کو بھی بہت برا بھلا کہا۔ تو مالک مکان تو صاف مکر گیا کہ نہیں جی ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو افواہیں ہیں۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ اگر آپ نے ہماری جو لیز ہے، ایگریمنٹ ہے، وہ نہیں توڑا اور ہمیں ڈپازٹ واپس نہیں کیا تو بہت برا ہوگا۔ خیر وہ شکر ہے کہ وہ اس بات پہ مان گیا کہ میں آپ کا ڈپازٹ جو ہے وہ واپس کر دوں گا، آپ مہینے کی آخر تک یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو مہینے کی آخر جیسے ہی آئی، بھائی نے کچھ پیسوں کا بندوبست کیا، اسی دوران انہوں نے کوئی اور گھر بھی ڈھونڈ لیا ہوا تھا، اور ہم سارے جو ہیں نئے گھر میں چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ اس بات کو تقریباً 1.5 سال 2 سال ہو گیا ہے، جب بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں اس گھر کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں آپ بھی، پھر کسی اور سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔